Ölüme geldiğin yerde. Yunan! 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 Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Efendim! Efendim! इस एपिसोड के आगाज में जंगल का मंजर सामने आता है। सबुताई और उसके सिपाही के कौस को तलाश कर रहे थे। फिर वो एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। तुर्गुत और बामसी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबुताई और उसके सिपाही मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत कहता है, क्या आप ठीक हो सुल्तान के कौस कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे कोई गम नहीं। अब्दुर्रहमान कहता है, अभी हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आ जाए। तुर्गुत कहता है, हम जाएंगे अब्दुर्रहमान, लेकिन पहले हम अलंजैक को दिखाएंगे कि वह पूरी तरह से हार चुका है। दूसरी तरफ सोत में इलबिलगे अतरुल साहब के पास पहुंचती है और कहती है, आप बात क्यों नहीं कर रहे? अतरुल साहब कहते हैं, ये झंडा आपके कबीले में होना चाहिए, यहाँ नहीं। इलबिलगे खातून इलबिलगे झंडा लेकर कहती है, मुझसे बात करें अतरुल साहब, ये सब क्या हो रहा है? अतरुल साहब कहते हैं, ये सही वक्त था कि मैं उसे वापस ले लूँ, जो मेरा हक है। आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी इलबिलगे खातून, जल्द उसको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। इलबिलगे कहती है, आप सही कह रहे हो, सोत पर आपका हक है, लेकिन क्या इस तरह हमला कि आपको इसे वापस लेना चाहिए था? अतरुल साहब कहते हैं, हमारी फतह की हुई जमीनों की हिफाजत करना हमारी इज्जत का मामला है इलबिलगे खातून। जब हमारी इज्जत का मामला हो तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। इलबिलगे कहती है, यह सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे उमर कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हो। अतरुल साहब कहते हैं, बुज़दिल रोज मरता है, जबकि बहादुर सिर्फ एक मरतबा मरता है, और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है इलबिलगे खातून, मैं हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इलबिलगे कहती है, मेरे ख्याल में दोनों कबीलों के भाईचारे और इत्तेहाद के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अतरुल साहब कहते हैं, हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता होता है और वह मुश्किल ही होता है, एक आदमी को मजबूत होना पड़ता है। इलबिलगे कहती है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर वो बाहर चली जाती है। नीचे सिरमा काई कबीले के झंडे को देखकर शदीद गुस्से में मुब्तला थी, जबकि सलजान मुस्कुरा रही थी। ऊपर अतरुल साहब गुनकुत को बुलाकर कहते हैं, सोत के लोगों को बाहर इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। बेबुलात और उरानूस आमने सामने आ जाते हैं। उरानूस अपनी आवाज तब्दील करके कहता है, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम मौत के रास्ते में खड़े नहीं रह सकते। बेबुलात कहता है, तो फिर तुम अपनी आखिरी दुआ पढ़ लो। इसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बेबुलात उरानूस को जख्मी करके गिरा देता है और फिर बेबुलात कहता है, पहले अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम किसके कुत्ते हो, और फिर मैं तुम्हारा साथ अतार दूंगा। इतने में उरानूस के सिपाही वहां आ जाते हैं और बेबुलात पर हमला कर देते हैं।
इसी दौरान उरानूस संदूक उठाकर एक तरफ भाग जाता है। फिर बेबुलाद सबको मार देता है, लेकिन उरानूस जा चुका था। बेबुलाद अपने आप से कहता है, मैं उस संदूक को जाने नहीं दे सकता। इतने में उसकी नजर यनाल पर पड़ती है, जो शदीद जख्मी हाथ में नीचे पड़ा था। ये देखकर वो उसके करीब आ जाता है और कहता है, यनाल थोड़ा हौसला करो, यह जख्म तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यनाल बेहोश हो जाता है। ये देखकर बेबुलाद शदीद परेशान हो जाता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, सरदार, मैं सबुताई और उसके सिपाहियों के पीछे गया था। सबुताई मारा गया है और वो केकोस को ले गए हैं। ये सुनकर बेबुलाद सख्त परेशान हो जाता है और फिर कहता है, संदूक चला गया, केकोस चला गया और सबुताई भी मारा गया। हम मलनजैक का सामना कैसे करेंगे? इतने में यनाल होश में आ जाता है। बेबुलाद कहता है, फौरन घोड़ा तैयार करो, हम यनाल को लेकर सोत जा रहे हैं। दूसरी तरफ सोत के लोग और ताजिर बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। हर तरफ कई कबीले के झंडे लहरा दिए गए थे। इतने में अरतुल साहब निकलकर सामने आते हैं। सब लोग अरतुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अरतुल साहब सबको खामोश करा कर कहते हैं, सोत के अजीम लोगों, वो समझते थे कि अपनी मकारियों से वो अजीम कई कबीले को रोक सकते हैं, लेकिन नहीं जानते थे कि हमारा कबीला नई सुबह के साथ दोबारा उभरेगा। हम कब्जे और जुल्म पर काबू पाने पर कामयाब हो गए हैं। हमारे मकसद के लिए हमारा प्यार लामहदूद है। हम अपना झंडा जहाँ भी लहराएंगे उसे कोई भी उतारने के काबिल नहीं होगा, जब तक कि कई कबीले का आखिरी शख्स भी नहीं मर जाता। अब पहले वाला निज़ाम वापिस आ गया है। आप पर लगाए गए इजाफी महसूलात खत्म किए जाते हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलने लगते हैं, जबकि सिरमा और इलबिरगे काफी गुस्से में थी। फिर अरतुल साहब कहते हैं, जुल्म और खौफ के दिन गुजर चुके हैं, अब इंसाफ कायम हो गया है, हम सब सुकून से रहेंगे। इसके बाद सब लोग अरतुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। उरानूस संदूक लेकर ड्रैगोस के पास पहुंच जाता है। ड्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे, तुमने उनको दिखा दिया कि हम किस चीज के बने हैं। तुम्हारा जख्म गहरा तो नहीं है? उरानूस कहता है, नहीं, बेबुलाद मुझे सिर्फ हल्की सी खरोच लगाने में कामयाब हुआ है। ड्रैगोस पूछता है, और जो आदमी केकोस के पीछे गए थे उनका क्या बना? इतने में एक आदमी आता है और बताता है कि वो केकोस को ले गए हैं हजूर, उन्होंने मंगोलों और हमारे आदमियों को मार दिया है। ये सुनकर ड्रैगोस कहता है, लानत हो, वो भाग गया, ये अरतुल का काम है, वो हमारी सोच से भी ज्यादा अक्लमंद निकला। उरानूस कहता है, कम से कम हमने संदूक हासिल कर लिया है हजूर। ड्रैगोस कहता है, तुमने सही कहा, अभी हमें वापस किले जाना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। संदूक मुझे दो। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेबुलाद यनाल को लेकर सोत पहुंच चुका था और वहां लगे हुए कई परचम देखकर हैरान परेशान हो जाता है। घोड़े से उतरकर बेबुलाद दुमरुल को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे झंडे उतारने की तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई? दुमरुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में यनाल को घोड़े से उतार लिया जाता है। बेबुलाद का सिपाही कहता है, सरदार, यनाल को देखें। यह सुनकर बेबुलाद यनाल के पास आ जाता है और कहता है, थोड़ा हौसला करो यनाल। लेकिन यनाल की हालत बहुत बुरी थी। इतने में यनाल कहता है, सरदार मुझे अलविदाई दुआ दें। यह कहकर वो फौत हो जाता है। फिर बेबुलाद कहता है, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा, यनाल को हमारे कबीले में ले जाओ। फिर बेबुलाद खड़ा होकर कहता है, मैं इन गद्दारों से भी इंतकाम लूंगा। इतने में सिरमा कहती है, भाई, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बेबुलाद कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझे कोशिश करने दो। इसके बाद वो दुमरुल से पूछता है, क्या अरतुल अंदर है? दुमरुल कहता है, हाँ, हमारे सरदार आला अंदर है। बेबुलाद कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे झंडे उतार कर कोई सरदार आला नहीं बन सकता। ये कहकर वो अंदर की तरफ चल पड़ता है। मलिक शाह कहता है, बेबुलाद साहब आप आगे नहीं जा सकते। बेबुलाद गुस्से में कहता है, तुम्हें यह हक किसने दिया है? इतने में अरतुल साहब भी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, ये हक हमें हमारी तलवारों, हमारे दिलों और रवायात ने दिया है। बेबुलाद कहता है, क्या तुम्हारी रवायात तुम्हें जुल्म करने का हुक्म देती हैं अरतुल साहब? तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अरतुल साहब कहते हैं, सिपाहियों तुम बाहर चले जाओ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर सब सिपाही बाहर चले जाते हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, जुल्म करने की सलाहियत सिर्फ वो रखते हैं जिन पर तुमने तकिया रखा हुआ है बेबुलाद।
उन पर एतमाद करके तुम बड़े खेलों में अपनी नाक घुसा रहे हो और मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके बदतमीज़ों को उनकी हद में ला दिया है। बेबुलाद कहता है, मुझे बदतमीज़ कहने से बाज आ जाओ अतरू साहब, मैं सरदार आला नहीं बनना चाहता था। ये ओहदा उन्होंने मुझे दिया था, मैं क्या करता? क्या मैं उनकी पेशकश ठुकरा देता? अतरू साहब कहते हैं, तुमने मेरे कबीले में घुसकर मेरे खेमे पर कब्जा कर लिया था और हमारी रवायात की भी खिलाफ वर्जी की थी। क्या ये सब उन्होंने करवाया था तुमसे? बेबुलाद आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर अतरू साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारे बहुत से चेहरे देख लिए हैं बेबुलाद, अब से किसी पर भी रहम खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं थी, बल्कि ये सोचना तुम्हारी गलती थी कि मैं तलवार से सौद को वापस नहीं ले सकता जिसको मैंने अपनी तलवार से फतह किया था। अब तुम उसकी कीमत चुका रहे हो। बेबुलाद कहता है, अगर मैं अपने आदमी लेकर आ जाता और आपके झंडे उतार देता तो आप क्या करते? अतरू साहब कहते हैं, वो तो तुमने देख लिया है। अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो पहले अपनी कब्रें खोद कर यहाँ आना। और रही बात अलंजैक की, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा तुमको देने के लिए। एक बार वो संदूक और केकौस को हलाकू खान के हवाले कर दे, फिर वो वापस आकर पछताएगा। बेबुलाद कहता है, ना ही संदूक और ना ही केकौस। अतरू साहब पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? बेबुलाद कहता है, उन्होंने हमारे लिए ऐसा जाल बिछाया था जो जहन्नम की तरह था। वो केकौस और संदूक दोनों को छीन कर ले गए हैं, सबुताई भी मारा गया है। अतरू साहब कहते हैं, ये तो उसके लिए शर्म का मुकाम है, अलंजैक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब तुमको क्या वो अपने आप को भी बचा नहीं सकेगा। मैंने तुमको कहा था कि मंगोलों पर एतमाद करके तुम गलती कर रहे हो। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी इताअत करोगे या फिर मंगोलों की तलवार का इंतजार करोगे? कुछ देर सोचने के बाद बेबुलाद कहता है, मैंने एक जनाजे पर जाना है अतरू साहब, मैंने जनाल को खो दिया है, इसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा। यह कहकर बेबुलाद बाहर चला जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। बादशाह के हुस्न सलूक के बारे में बताया, फिर जो शाह मिस्र ने कहा था वो भी बताया और बोले, आइंदा के लिए हम पर गले की बंदिश कर दी गई है। हाँ, सिर्फ इस सूरत में गला मिलेगा जब हम छोटे भाई बिन्यामीन को साथ ले जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ इसके नाम का भी गला मांग लिया था। इस पर बादशाह को शक गुजरा और इसने ये पाबंदी आयद कर दी। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन के मामले में तुम पर एतमाद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह पर भरोसा करके इसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर निगहबान है। इसके बाद इन्होंने गला खोला तो ये देखकर हैरतज़दा हो गए और खौफज़दा भी हो गए कि इन्होंने गले के लिए जो रकम अदा की थी वो सब की सब गले में ही मौजूद थी, और ऐसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुआ था। आपने अपने आदमियों को हिदायत दी थी कि इनकी नकदी गले में छुपा दो। ये भाई इसलिए खौफज़दा हुए कि कहीं वो किसी मुसीबत में मुब्तला न हो जाए, इन पर चोरी का इल्ज़ाम न लग जाए, क्योंकि मिस्र में इन पर जासूसी का इल्ज़ाम पहले ही लग चुका था। ताहम इनका खौफ जल्द ही दूर हो गया। वो समझ गए कि ये तो बादशाह मिस्र ने इन पर और ज्यादा मेहरबानी का मामला किया है। जब इनका गला खत्म होने लगा तो इन्होंने फिर मिस्र जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन अब मामला था बिन्यामीन को साथ ले जाने का, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को भेजते हुए घबरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गले का मसला था। आखिर आपने फरमाया, मैं बिन्यामीन को इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता जब तक कि तुम कसम खाकर इस बात का कौल ना दो कि तुम बिन्यामीन को जरूर मेरे पास वापस लाओगे। हाँ, तकदीर ही तुम्हें घेर ले तो मैं क्या कह सकता हूँ। इस पर इन्होंने कहा, हम आपको कौल देते हैं कि बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ओहदा पैमा हमने किया है इस पर अल्लाह ताला गवाह है। गोया इस मर्तबा आपने सिर्फ औलाद के कहने पर मामला नहीं छोड़ा बल्कि अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, कसम है मेरी इज्जत और जलाल की कि अब मैं आपके दोनों बेटों को आपसे मिलाऊंगा। रुखसत के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये नसीहत फरमाई, ए मेरे बेटो, तुम सब के सब शहर के एक दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। आपने ये नसीहत क्यों की? इसकी वजाहत में उलमा ने लिखा है, चूँकि 11 भाई तंदुरुस्त, तवाना और खूबसूरत थे, एक बाप की औलाद थे, इसलिए एक दरवाजे से दाखिल होने की सूरत में लोगों की निगाहें इन पर उठती और नजरे बद लगने का खतरा था।
دوسرے یہ کہ پہلی مرتبہ بادشاہ نے ان کے ساتھ خاص مہربانی والا معاملہ فرمایا، انہیں دوبارہ آتے دیکھ کر کوئی حسد میں مبتلا ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تیسری یہ کہ پہلی مرتبہ ان کے بارے میں جاسوس ہونے کی بات ہوئی تھی۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی کوئی بات کسی کے منہ سے نہ نکل جائے اور یہ پریشانی میں نہ پھنس جائے۔ ان باتوں کے پیش نظر آپ نے انہیں یہ نصیحت کی تھی۔ بہرحال والد کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں بھی انہوں نے بنیامین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسے سخت سست کہتے رہے، جھڑکیاں دیتے رہے۔ بنیامین صبر سے ان کے تانے سنتے رہے۔ آخر یہ پھر دربار میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئے ہیں۔ والد محترم انہیں ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھے، ہم نے بہت منت سماجت کی تب انہوں نے اسے ساتھ بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً چھوٹے بھائی کو پہچان لیا، لیکن بنیامین نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ انہیں اس طرح ٹھہرایا گیا کہ ایک ایک کمرے میں 2 بھائی ٹھہرائے گئے۔ بنیامین رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے کر آئے اور اس وقت آپ نے بتایا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، ان باتوں سے غمگین نہ ہو جو انہوں نے کی ہے۔ یہ سن کر بنیامین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دونوں بھائی گلے ملے، پھر بنیامین کہنے لگے، بھائی اب تو میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، پھر اپنے بھائیوں کے لیے حکم فرمایا، انہیں غلے کا ایک ایک اونٹ بھر کر دیا جائے۔ بنیامین کے نام کا اونٹ بھی دیا گیا، لیکن ان کے گلے میں اپنا قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اب سب بھائی غلہ لے کر خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی خدمتگاروں کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا۔ یہ خدمتگار قافلے کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک نے اعلان کیا، اے قافلے والو، رک جاؤ، تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر دھک سے رہ گئے، غلہ ملنے کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ہم ابھی یہی ہے، چاہو تو تلاشی لے لو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا، ہم تو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں اور غلہ لے کر جا چکے ہیں، نہ ہم خود چور ہیں نہ ہمارا چوروں کے کسی گروہ سے تعلق ہے۔ اب شاہی خدمتگار نے کہا، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہمارے بادشاہ کا قیمتی پیالہ غائب ہے، تم یہ بتاؤ اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ اس پر وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں سزا بھگتے۔ یہ سب لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کی شریعت میں چوری کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے۔ انہوں نے فوراً ہی اعلان کر دیا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ شاہی خدمتگار ان سب کو واپس لے گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے ان کے سامنے تلاشی کا حکم دے دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، پھر سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تاکہ بھائیوں کو کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، فوراً پکار اٹھے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر ان سے تو کچھ نہ فرمایا، البتہ دل میں کہنے لگے، تم تو چوروں سے بھی بدتر درجے میں ہو اور اللہ تعالیٰ اس الزام کے بارے میں خوب جانتا ہے جو تم لگا رہے ہو۔ اصل میں تو ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ایسا بھی آپ نے بنیامین کی خواہش پر کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ
نہیں جانا چاہتے تھے، اور یہ تدبیر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بنیامین کو ساتھ بیچتے ہوئے ڈر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لے، آپ بہت نیک ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے، ہم اسے چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو کیوں گرفتار کریں؟ اس طرح تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے۔ یعنی آپ نے ان سے فرما دیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تو وہ سب مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہیں، سو میں اس سرزمین سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بھائی وہی یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے آپ کے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ سبق نمبر 14، شعیب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کی اولاد تھے۔ ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ مدین اپنے بال بچوں کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اس قبیلے کو اصحاب مدین کے علاوہ اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اجاز میں شام سے ملا ہوا تھا۔ آپ کا نسب نام اس طرح ہے، شعیب بن حیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ ایکا جھنڈ کو کہتے ہیں۔ اصحاب ایکا کا مطلب ہے جھنڈ والے۔ ایکا سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں۔ مدین کی آبادی بحر قلزم کے کنارے پر آباد تھی۔ اس آبادی کا دوسرا سرا عرب کے شمال مغرب میں تھا۔ یہ شام کے ساتھ ملا ہوا حجاز کا آخری حصہ تھا۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا، وہاں میویدار درخت بے تحاشا تھے، پھولوں کے باغات بھی اس قدر تھے کہ ان کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح مدین کی قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ شرک کے ساتھ ساتھ ان میں کم تولنے کا مرض بھی پیدا ہو گیا تھا۔ چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے تھے۔ ڈاکے ڈالنا بھی ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ان تمام کاموں کو اپنی کارگری اور ہوشیاری خیال کرنے لگے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بے حد درجے کے مغرور بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ بہت اچھے خطیب تھے۔ آپ نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے تبلیغ شروع کی، اللہ کی توحید کا درس دینے لگے، انہیں اللہ کی طرف بلانے لگے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تول کے پیمانے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں اور تمہیں اللہ کے ایسے عذاب کے دن سے ڈرانا چاہتا ہوں جو ہر
قسم کے عذاب کا مجموعہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے گزشتہ تباہ حال بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں پر اعتراضات شروع کر دیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اس طرح بیان فرمایا، کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کرنا چھوڑ دے؟ بے شک آپ بہت بہادر اور نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ان پر ایمان لے آئے۔ یہ غریب لوگ تھے، مال اور اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے۔ جب کچھ لوگ دین کی باتیں سمجھنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے لگے تو یہ مالدار لوگ انہیں روک دیتے، ان کا راستہ روک دیتے، انہیں ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ باتیں کرتے۔ آپ نے انہیں بھی تبلیغ کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، الٹا وہ کہنے لگے جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو اور تم خود یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا اگر تمہارا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم لوگوں کو کیسے دین سے ہٹاتے ہو اور ہم پھر تمہیں پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے۔ ان کی باتوں کے جواب میں آپ نے فرمایا میرا قبیلہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو تم نے بلا دیا ہے، یقیناً جو عمل تم کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا تم سے پہلی قوموں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر اڑے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تمہیں کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو، جیسے حضرت نوح، حضرت ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو چکے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے بھی دور نہیں۔ ان باتوں کے باوجود وہ بت پرستی پر اڑے رہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی باز نہ آئے، الٹا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ وہ آپ سے کہنے لگے یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جان لیا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں، آپ انہیں ہر طرح سے سمجھا چکے تھے۔ آخر آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے دین پر توڑے ہی دنوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اپنی قوم سے یہ کہنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے ہمارے رب میری اور میرے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی قوم پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ اس قوم پر عذاب تین طرح سے آیا۔ عذاب سے پہلے ان کی بستی میں سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس گرمی سے لوگ بلبلا رہے تھے۔ پھر آسمان پر ایک گہرا بادل نظر آیا، اس بادل کی وجہ سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بستی سے نکل کر جنگل میں سائے کے نیچے آ گئے، اس طرح یہ خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی، پھر ایک سخت چنگاڑ کی آواز آئی، اس کے بعد زلزلہ آیا۔ ان کی حالت قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوئی، انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ خوب سن لو، مدین کے لوگ بھی رحمت سے اسی طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔
یہ ایسی بری موت تھی جس کے تصور سے بھی دل لرز جاتے ہیں۔ ایسے عذاب کے وقت آدمی منہ چھپاتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا، اس لیے اوندے پڑے پڑے ان کی جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح مردہ حالت میں دیکھا تو ان مردوں کو خطاب کر کے کہنے لگے، ارے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے۔ اس کے مغربی جانب ایک مقام شبا ہے، وہاں آپ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ سے ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے وہاں آبادی بالکل نہیں ہے، لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح اردن میں شہر سلط کے قریب وادی شعیب میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف منسوب قبر موجود ہے، جو کہ حضر موت کی بنسبت وادی مزین سے زیادہ قریب ہے۔ ان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی سورہ اعراف رکوع نمبر 11، سورہ توبہ رکوع نمبر 9، سورہ ہود رکوع نمبر 8، سورہ الحج رکوع نمبر 6، سورہ شعراء رکوع نمبر 10، سورہ عنکبوت رکوع نمبر 4 میں آیا ہے۔ یعنی یہودا نے اس وقت بھی دوسرے بھائیوں کی نسبت نرم رویہ اختیار کیا تھا، اب بنیامین کے حق میں بھی وہ ان کی نسبت نرم ثابت ہوا تھا۔ آخر باقی بھائی وہاں سے روانہ ہوئے، کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی۔ ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لے جہاں ہم تھے اور ان قافلے والوں سے پوچھ لے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین مانے ہم سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمانے لگے، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے بات گھڑی ہے۔ میں نے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی مدت گزر گئی آپ یوسف کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا ہے، تم یہ خط اسے دے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے۔ انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤ اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں بتاتا ہوں ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کبھی کوئی چور ہوا۔ بھائیوں کی باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے فوراً فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟
بھائی عزیز مصر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی۔ چنانچہ بولے، کیا آپ یوسف ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ساری صورتحال ان کے آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ آخر میں کہنے لگے، اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم خطاوار ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہی لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کا درمیانی فاصلہ 250 میل ہے، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے، اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ کرتے کا چہرے پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے پوچھا، تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا، پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتا ہے، اور اب تو وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہے۔ اب انہوں نے کہا، وہ دین کی بہترین حالت پر ہے۔ اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی، اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کر لیجئے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عنقریب سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کی شب میں یا تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 67 افراد تھے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات دیتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ حضرت آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ آپ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد بزرگوار کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائے، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دے دیا۔ ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر ان سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والدین اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں تعظیم کرائی اور یہ سجدہ دراصل تعظیمہ سجدہ تھا۔ پہلے امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی اور خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا، اس پر آپ نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا بڑا حصہ دیا اور آپ نے مجھے خزانوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ آپ مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دے اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہو تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑے، بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں والد بزرگوار یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے۔ بادشاہ کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا، پھر جو شام مصر نے کہا تھا وہ بھی بتایا اور بولے، آئندہ کے لیے ہم پر غلے کی بندش کر دی گئی ہے، ہاں صرف اس صورت میں غلہ ملے گا جب ہم چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں اس کے نام کا بھی غلہ مانگ لیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو شک گزرا اور اس نے یہ پابندی عائد کر دی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور خوفزدہ بھی ہو گئے کہ انہوں نے غلے کے لیے جو رقم ادا کی تھی وہ سب کی سب غلے میں ہی موجود تھی، اور ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہوا تھا۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی تھی کہ ان کی نقدی غلے میں چھپا دو۔ یہ بھائی اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، ان پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، کیونکہ مصر میں ان پر جاسوسی کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا۔ تاہم ان کا خوف جلد ہی دور ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بادشاہ مصر نے ان پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان کا غلہ ختم ہونے لگا تو انہوں نے پھر مصر جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اب معاملہ تھا بنیامین کو ساتھ لے جانے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لیکن دوسری طرف غلے کا مسئلہ تھا۔ آخر آپ نے فرمایا، میں بنیامین کو اس وقت تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم قسم کھا کر اس بات کا قول نہ دو کہ تم بنیامین کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے۔ ہاں تقدیر ہی تمہیں گھیر لے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا،